वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीन। पिछले वीलॉग में नाजरीन मैंने ये कहा था कि जब सारे जो वीलॉग आ रहे थे उसमें कहा गया जी कि टॉक्स फेल हो गई हैं और वो तकरीर करके यहाँ से चले गए। अपना वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, उस वीलॉग में मैंने कहा था कि टॉक्स ख़त्म नहीं हुई, टॉक्स बैकडोर से हो रही हैं और ये जब ब्लफ करके गए हैं ताकि ईरान पे थोड़ा मज़ीद प्रेशर डालें, ये वापस जाके बातचीत जब वहाँ पहुँचेंगे तो फिर बातचीत का दोबारा आगाज़ हो जाएगा। क्योंकि ईरान ने बड़ी सिंसियरली जो बातें थी वो उनके सामने रख दी थी और जो उन्हें कबूल हैं वो कबूल हैं, जो नहीं कबूल हैं वो नहीं कबूल हैं। तो अमेरिका का सबसे बड़ा मसला जो था ना, जो इसराइल को कम्फर्ट देना था, वो ये था कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको कैप कर दे और जो उसने 60% एंगेजमेंट कर ली है वो मवाद जो है वो किसी के हवाले कर दे, यानी कि IAEA को दे दे या उनके पास ना रहे। बात मवाद की नहीं होती जो एनरिच किया हो, बात जहन की होती है। क्या उनके पास वो जहन है जो मज़ीद यूरेनियम को एनरिच कर सकते हैं? अगर ये दे देंगे वो, इसका ये मतलब तो नहीं कि उनकी जो इल्म है उनके पास वो ख़त्म हो जाएगा। किसी वक्त भी उनके साइंटिस्ट जो बना सकते हैं। तो अगर वो सिंसियरली कोई बात करने की कोशिश कर रहे थे तो अमेरिका को ये समझना चाहिए था। लेकिन जो टीम भेजी गई थी वो टीम के दो रिप्रेजेंटेटिव थे वैंस के अलावा, वो तो इसराइल को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। और कुशनर तो ख़ास तौर पर इसराइल का एक आप समझ लें नुमाइंदा या स्पोक्स पर्सन समझ लें। और इन्हीं दोनों ने वो मुज़ाकरात जो बहुत अच्छे तरीके से जा रहे थे IAEA के साथ, वो इन्होंने ख़राब करवाए थे। तो खैर वो अपनी जगह बात है, उस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक है और अहम बात है। लेकिन फ़िलहाल हमने जो बात करनी है वो ये कि जो बात मैंने की थी वो आपको दिखाते भी हैं। 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, पिछले 37 साल से सैंक्शंस देखी हैं, उन सैंक्शंस में ज़िंदा रहना सीखा है, उन सैंक्शंस के अंदर ही अपना दफ़ा करना सीखा है। और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही आला तरीके से उन्होंने एक कमाल के तरीके से उगाए थे। और ये मुझे पता था कि यहाँ तो ये कह कर जा रहे हैं कि ब्लफ कॉल कर रहे हैं दोबारा कि हम अब मुज़ाकरात फेल हो गए। लेकिन मुझे मालूम था कि अमेरिका जाकर वापस से बैठेंगे और फिर यहाँ से बैकडोर चैनल से आसिम मुनीर साहब और दीगर जिनके राब्ते हैं वहाँ, वो उन्हें समझाएंगे तो उनकी समझ में आ जाएगी। और उससे आगे आपने देखा कि ट्रंप ने ये कह दिया कि अगले कुछ रोज़ में जो है वो पाकिस्तान में मुज़ाकरात जो है वो दोबारा शुरू होंगे और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है इसमें। ये बड़ी एक ख़ास बात है, अल्लाह का करम है। और मैं समझता हूँ कि एक मौजज़ा ही समझ लें इसको कि वो मुल्क जो इतना छोटा सा मुल्क था उसको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जो है नुमाइंदगी दे दी कि वो एक दुनिया के सेंटर स्टेज पे आ गया और हर टेलीविज़न स्टेशन जो है दुनिया का वो पाकिस्तान की बात कर रहा है, चाहे वो अमेरिका के हों चाहे वो यूरोप के हों, और शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाकिस्तान का कि इसने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं और उनको अब्बास कराची ने रिसीव किया, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं। और फिर वहाँ उनके जो मिलिट्री के लोग हैं, जो उनके दीगर हैं, उनसे मुलाकातें हो रही होंगी। और वो जो पैगाम लेकर गए हैं वही पैगाम है जो उन्होंने ट्रंप को भी दिया था, 2025 में भी दिया था और अब भी समझाने की कोशिश की थी। तो पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो ऐसे ही नहीं तारीफ़ें करता कि ही इज़ अ वेरी नाइस मैन और ये बहुत अच्छे फील्ड मार्शल हैं और ये बड़े काम के फील्ड मार्शल हैं और इनसे मेरी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। तो इसलिए ये बड़ी 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 अहम बात है कि उनके कहने पर ये भी बहुत से अखबारात ने कहा कि ही इज़ अ वेरी गुड डिप्लोमेट, यानी कि उनकी डिप्लोमेसी जो है वो बहुत आला है और वो GCC में भी ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। और चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो तो बेमिसाल हैं और चाइना ऑन बोर्ड है और चाइना ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इस सारे मुज़ाकरात के अंदर। जैसे ही जनरल आसिम मुनीर वहाँ गए ईरान के दौरे पर, तो वज़ीर आज़म और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शहबाज शरीफ साहब के साथ सऊदी अरेबिया गए। वहाँ उनकी MBS के साथ मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने उनको आगाह किया कि क्या क्या गुफ्तगू हुई है, क्या क्या बातचीत हुई है पाकिस्तान के अंदर। और इससे पहले जो पाकिस्तान के अंदर 3 वज़राए ख़ारजा की मीटिंग हुई थी, उसमें सऊदी अरेबिया भी था और पाकिस्तान भी था, ईरान भी था और ईरान के अलावा सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कतर के वज़राए आला आए थे। ईरान नहीं आया था। उसमें बेसिक्स तैयार की थी कि किस तरह से बातचीत करनी है, क्या क्या रिजर्वेशंस हैं इन मुल्कों की और किस तरह से बातचीत करनी है। और फिर उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया इस सारे मामले में। तो अब
اس کے بعد ٹرکی جائیں گے. ترکیہ کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہے اس کے اندر. ان کے وزیر خارجہ بھی آئے تھے, تو شہباز شریف صاحب وہاں جائیں گے, ان سے بات چیت کریں گے. اور ہمیں بڑا افسوس ہے آج وہاں ان کے اسکول پر ایک حملہ ہوا ہے بچیوں کے, اور ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ مکمل طور پر ترکیہ کے لوگوں کے ساتھ اس غم میں شریک ہیں. اور جن لوگوں نے بھی یہ دہشت گردی کی ہے اس دہشت گردوں کے خلاف مذمت بھی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ خلاف اقدام بھی کرنا چاہیے. اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ دہشت گردی کیسے ہوئی ہے, لوکل ہے, یا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسرائیل سپانسرڈ ہو. جس طرح اسرائیل نے میزائل مار کے عرب ملکوں میں گارسیا میں ادھر جو بیس تھی برطانیہ کی, اس کے اندر میزائل مارا جو 4000 کلومیٹر تھی, اور ایران نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا میزائل اتنی دور جانے والا نہیں, ہم نے یہ نہیں مارا. اور نہ ہی کچھ سعودی عربیہ کے اندر, اور اس کے ثبوت ایران کے پاس موجود ہیں. یو اے ای کے اندر, دبئی کے اندر انہوں نے ایسے طریقے سے حملے کروائے ہیں امریکن کی بیسس پہ بھی کہ تاکہ یہ ملک جو ہیں یہ سارے کے سارے سعودی عربیہ سمیت لڑائی میں شریک ہو جائیں, اور ہم دیکھیں تماشا پھر بیٹھ کر کے مسلمانوں کو لڑا کر. یہ بہت سی جگہ پر انہوں نے کیا ہے, جھوٹ بول کر, غلط نیریٹو بلڈ کر کے. عراق کے اندر جس کے بارے میں ٹرمپ نے بھی کہا, اس کا بھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس نے کہا کہ یہ جھوٹ تھا, یہ غلط لڑائی لڑی, اور کتنے ٹریلین 2 ٹریلین جو ہے اس میں ڈالر جو ہے وہ خرچ کیے. اور اس نے کہا کہ یہ جو نیریٹو تھا کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, وہ غلط تھا, وہ جھوٹ تھا. یہ میں ٹرمپ کی آپ کو ابھی یہ بھی سنائیں گے آپ کو ہم کہ کہاں اس نے بات کی اور کیسے اس نے بات کی. It was a mistake. The war in Iraq, we spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. But so you still think he should be impeached? I think it's my turn, isn't it? You do whatever you want. You call it whatever you want. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. All right. Governor بعد میں پھر اس نے خود ہی وہاں پہ کہہ دیا کہ غلط نیریٹو تھا, تو یہاں پر غلط نیریٹو پہ اس نے ایران پر حملہ کر دیا. ماضی میں کہتے رہا کہ یہ ایران پہ حملہ کریں گے. تو جو اب اگلے راؤنڈ میں جو بات چیت ہوگی اس میں جو موڈیلٹیز ہیں ان کو طے کیا جائے گا. سیز فائر میرے خیال میں اگر 6 دن رہ گئے, اگر اس وقت تک مذاکرات نہ ہوئے تو اس کی ایکسٹینڈ کرنے کی بھی نوعیت آ سکتی ہے کہ اس کو تھوڑے دن کے لیے وہ ایکسٹینڈ کر دیں. اور ایک اور بات جو یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ جو معاہدہ 2015 میں اوباما کی حکومت میں ہوا تھا بہترین تھا. وہ مطلب کہ اس میں کمٹ کر دیا تھا ایران نے کہ ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام کو کیپ کر دیں گے, انرچمنٹ نہیں کریں گے. IAEA کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے اور اس میں معاملات صحیح طریقے سے نکل سکتے تھے, لیکن وہ ٹرمپ نے پھاڑ دیا, اور اس معاہدے کو پھاڑ کر اس نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہوا تھا. وہ ہر چیز جو ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو کبھی بائیڈن کو بلیم کرتا رہتا ہے کہ اس نے بڑی غلط حکومت چلائی, کبھی وہ اوباما کو بلیم کرتا رہتا ہے کہ غلط حکومت چلائی. کسی کو معاف نہیں کیا اس نے, کیونکہ وہ ڈیموکریٹ سے, یہ ریپبلکن ہے, تو آپس میں ان کا اختلاف ہے. لیکن بائیڈن کی حکومت میں اسرائیل نے جب غزہ پر حملہ کیا اور جینوسائڈ کیا تو اس وقت امریکہ خاموش نہیں رہا بلکہ ان کا ساتھ دیتا رہا. تو یہ بھی ایک بہت غلط اقدام تھا. دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ بچوں کو, خواتین کو, اسکولوں کو, ہاسپٹلس کو, یعنی کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی. اور یہ تو ایک بدماشی ہے کہ آپ کے پاس ایئر پاور نہیں ہے, آپ کے پاس جہاز نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ مطلب دفاع نہیں کر سکتے اپنا. اس طرح مطلب دو بدو تو لڑ سکتے ہیں لیکن جہازوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ نیچے سے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کریں. اور اسی لیے انہوں نے اپنے جہازوں کے لیے اس بے دردی کے ساتھ بم گرائے غزہ پہ کہ دنیا نے دیکھا اور شرمندگی ہوئی ساری دنیا کو. اور اس وقت مسلمان خاموش رہے. مسلمان مر رہے تھے, مسلمان شہید ہو رہے تھے, بچے, بوڑھے, عورتیں, اور ساری دنیا جو تھی وہ خاموش تھی. امریکہ اور ویسٹ اس کی سپورٹ کر رہا تھا اور مسلمان ممالک سب خاموش تھے, جس کی وجہ سے آج ان کو ضرورت ہوئی کہ وہ ایران پر بھی حملہ کریں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایران پوری مسلم امہ کے دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا. آج اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اور آپ کا دفاع مضبوط ہوگا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ جنرل ضیاء الحق شہید نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کا دفاع مضبوط نہیں ہے تو آپ کی کوئی چیز مضبوط نہیں ہے. اور وہ آپ کو میں پہلے کلپ سناتا ہوں
اگر پاکستان کا دفاع صحیح نہیں ہے تو پاکستان کی ترقی کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن آپ کو یہ جان کر یہ آپ ضرور اس چیز کے اندر آپ ضرور محسوس کریں گے کہ بھائی یہ زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ پاکستانی دفاع کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے, اور سب سے کم رقم جو رکھی گئی ہے وہ دفاع کے لیے. ہم نے ایک ملٹری حکومت ہوتے ہوئے ہم نے دفاع کے لیے صرف وہی رقم مختص کی ہے جو کہ از حد ضروری, کیونکہ اس کے بغیر ہمارے پاکستان کے, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے خارجہ پالیسی کے دوران کہا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. ہم تو تمام اپنے پڑوسیوں سے امن اور دوستی چاہتے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امن اور دوستی اسی حالت میں ہو سکتی ہے جبکہ کیونکہ انسان کے اندر ایک ایسی درندگی کا عمل ہر وقت موجود رہتا ہے جو کہ ابھرنے کے لیے تیار. آپ دیکھیں آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. لہذا دفاع کے لیے جتنی بھی رقم آپ خرچ کریں گے کم ہے, اور ہم نے کم سے کم رقم کے اندر اپنے دفاع کو نہایت مضبوط اور نہایت مستحکم بنانے کی کوشش کی ہے. کیونکہ میرے اپنے ذاتی نقطہ نگاہ سے آپ کے ترقیاتی پروگرام ہیچ ہیں, آپ کی تعلیم ہیچ ہے, آپ جتنی مرضی ترقی کر لیجئے, اگر آپ کا دفاع مضبوط کمزور ہے اور لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر پڑنے کی گنجائش ہے تو پھر آپ یقین کر لیجئے کہ آپ کی نہ بجٹ صحیح ہے, نہ آپ کا دفاع صحیح ہے, نہ آپ کی پاکستان کی سالمیت کی کوئی ضمانت دی جا سکتی. اور اس کے بعد جس طرح کے جہاد افغانستان کے دوران اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی تھی, اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ہم نے سنے کہ پتھروں سے ٹینک پر حملہ کیا تو وہ بموں کی طرح لگے جا کے. یہ بات تو عجیب سی لگتی ہے کہ ہم نے 65 کی جنگ کے اندر بھی معجزے لوگوں نے کہے تھے, ہم نے سنائے. افغانستان کے اندر بڑے معجزے ہوئے اس قسم کے. اور میں نے ایک بہت عرصہ ہوا ایک بزرگ کی سٹوری سنائی تھی, میں نام ان کا نہیں لیتا, بہت جہادی تھے. وہ جلال آباد گئے ہوئے تھے. یہ معجزے کی باتیں تو بہت سی ہوئی ہیں وہاں افغانستان کے اندر, لیکن جلال آباد میں ایک ایسا پل تھا جو میجر کمیونیکیشن کا افغان مجاہدین کے لیے ذریعہ تھا کہ وہ وہاں سے چیزیں لے کر آگے جاتے تھے تو پھر روسیوں کا مقابلہ کرتے تھے. لیکن وہ انہوں نے بمباری کر کے, کیونکہ اس وقت ان کے پاس بھی اسٹنگر ابھی تک نہیں آئے تھے, تو بمباری جو ہے اس طرح ہو رہی تھی بے دردی کے ساتھ کہ جو ان کی ایسی انسٹالیشنز تھیں ان پہ حملے کیے جا رہے تھے, پل توڑے جا رہے تھے, سب کچھ کیا جا رہا تھا. تو وہ جب گئے دیکھنے کے لیے کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں مجاہدین کی, تو انہوں نے کہا, جب میں نے وہاں جا کر مجاہدین کے ساتھ بات کی تو انہوں نے بتایا کہ آپ فکر نہ کریں, یہ پل بن جائے گا. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جس جگہ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں 2 دن پہلے یہاں پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق شہید وہ آئے تھے, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے یہ پل دیکھا, یہاں آ کر خود دیکھا, اور انہوں نے آرڈر دیا ہے پاکستان کے انجینئرز کو کہ وہ اس پل کو بنائیں. یہ تاریخ ہے, اس کو ثابت بھی ہوا ہے. یہ ہم نے ایک اس کے بارے میں وی لاگ بھی کیا تھا ماضی میں, اگر وہ ہوا تو اس کا تھوڑا سا کلپ دکھائیں گے. بتایا کہ جہاد افغانستان کے دوران ایک جو پل تھا جلال آباد کے قریب, وہ پل پہ روس کا گرا اپنا بم گرا, اور وہاں پہ جب بم گرا تو وہ پل ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. اب مجاہدین کی ساری کمیونیکیشن جو ان کو اسلحہ جا رہا تھا, جو ان کو چیزیں جا رہی تھیں جی وہ ساری بند ہو گئی. بالکل. اچھا پیچھے دریا جا رہا ہے نیچے سے, تو دریا کے کو کراس ہی نہیں کر سکتے تھے. کہ میں کوئی یہ پل ٹوٹنے کے میں 2 ہفتے کے بعد میں نے کہا کہ میں جا کے چکر لگا گیا ہوں وہاں پہ. تو کہتے میں گیا, پل دیکھا ٹوٹا ہوا تھا, میں اس کے اوپر کھڑا ہو گیا, بڑی دیر میں دیکھتا رہا, سوچتا رہا کہ اس کو کس طرح سے جوڑا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. کرنے کے بعد ہوگا کوئی لوگ مجاہدین اکٹھے ہو گئے, ہم نے بیٹھ کے گپ شپ لگائی, کھانا شانا کھایا. تو میں نے کہا یار بڑا مجھے فکر ہے کہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ اس کا کیا بنے گا. تو کہہ رہے ان کا مجاہدین کا جو کمانڈر تھا اس نے کہا نہیں آپ فکر نہ کریں. تو انہوں نے کہا کیوں فکر نہیں کرنی؟ انہوں نے کہا کہ آج سے آپ کے آنے سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے انہوں نے کہا یہاں پہ ضیاء الحق صاحب آئے, اور انہوں نے اپنے بندوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے, اور یہ پل انشاءاللہ بن جائے. اور اس معجزے کے بارے میں غیب کی مدد کیسے آتی ہے, اس پہ جنرل عاصم منیر نے بھی ایک علماء سے خطاب کرتے ہوئے ایک تقریر میں انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اس کو محسوس کیا, اور بھی چند باتیں انہوں نے کی.
تو وہ بھی تھوڑا سا کلپ آپ کو سناتے ہیں. میرا خدا گواہ ہے یہ بنیان مرصوص میں اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی, محسوس کی. وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ, ہم نے محسوس کیا. تو جو کہا ہوا ہے نا اس میں 100% حقیقت ہے کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی صرف یہ کہ ہم نے اپنے طور طریقوں کو ٹھیک کرنا ہے بس. اور یہ بنیان مرصوص کے اندر یہ ہوا, لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. کہ آپ دیکھیں کہ ایران کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی غیب سے, اور اتنی ایک سپر پاور, ابھی تو کہتے ہیں نا ملٹی سپر پاورز ہو گئی ہیں, ملٹی پولر ورلڈ ہو گیا ہے, لیکن ابھی ہوگا ملٹی پولر. اس وقت تک یونی پولر ہی لگ رہا ہے, کیونکہ وہ ہر ایک کو جو ہے وہ دباؤ انہوں نے رکھا ہوا ہے ہر ایک کے اوپر. یورپ سے جو ہے وہ یوکرین میں ساروں کی مدد کر رہے ہیں رشیا کے خلاف, اور تائیوان میں چین کے خلاف وہ تائیوان کی سپورٹ کر رہے ہیں, حالانکہ چین نے تائیوان کو پورا گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور اب سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے بہت عقل مندی کا کام کیا. ٹرمپ نے وہ کام کر دیا ہے جو ایران کرنا چاہتا تھا. ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کیا تو میجورٹی اس نے جانے دیا, جو اچھے پاکستان ہو گیا, انڈیا کا چلا گیا, واقعی چلا گیا, میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے. لیکن اب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیسا عقل مند آدمی ہے کہ جو ایران کرنا چاہتا اسٹریٹ آف ہارموز کو بند, وہ اس نے بند کر دیا. بھائی تم تو کھلوانا چاہتے تھے, بند تو نہیں کرنا چاہتے تھے, اور آپ نے وہ بند کر کے پوری دنیا کا جو 20% ریسورسز, فوڈ, دیگر چیزیں جو گلف کنٹریز کو بھی جاتی تھیں, اب وہ ریڈ سی کے ذریعے آ رہی ہیں. اور اگر یہ اسٹریٹ آف ہارموز آپ نے بند رکھا تو یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ پھر ریڈ سی کو بند کر دے گا, جہاں سے 12% جو ہے, یہاں سے تو 20% جاتا ہے, وہاں سے 12%. اگر ریڈ سی بند ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم تیسری جنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں, مطلب تیسری عالمی جنگ. کیوں کہ پھر جب وہ بند ہوگا تو پھر ساری دنیا اس کو کھلوانے کی کوشش کرے. یہی ٹرمپ چاہتا ہے. اب اس کو جیسے کہ یورپ نے, برطانیہ نے, اسپین نے, سب نے منع کر دیا ہے. اب جب اس نے اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کیا تو ساروں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں اس بارے میں, برطانیہ سے لے کر یورپ سے لے کر سب نے یہ کہہ دیا. تو امید ہے کہ پاکستان جو اب کردار ادا کر رہا ہے یہ ایک غیبانہ مدد ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان سے جیسا ملک وہ ایک سپر پاور اور ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہم بات چیت بھی نہیں کرتے, ان کی لڑائی بند کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو چن لیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عظیم بات ہے, ہماری ایک تاریخی بات ہے. تاریخ میں پاکستان کا یہ کردار لکھا جائے گا, اور تاریخ یہ دیکھے گی کہ پاکستان نے جو ماضی کے اندر ہوا کہ جہاد افغانستان میں بڑا اہم رول ادا کیا. 6 مسلم ریاستوں کو اللہ کے فضل و کرم سے, جو عظیم ریاستیں ہیں سینٹرل ایشیا کی, ان کو آزاد کروایا. وہاں پر اذانیں شروع ہوئیں مسجدوں میں آنی, اور آج وہ ملک جو ہے ان کے پاس وہ ریزروز ہیں گیس کے اور دیگر کے, وہ ساری دنیا کو حیران کر دیا انہوں نے, اور پاکستان کو اس کا آگے چل کر فائدہ ہوگا. اسی طرح براس ٹیگ کے دوران پاکستان نے یہ وائٹل ماسک پریشیا کلینلینس کے ساتھ پریشیا کی نرم, نفیس اور نمایاں خوشبو جو آپ کو دے ایسی منفرد مہکتی تازگی جو اعتماد بن کر ساتھ رہے سارا دن. نیوکلیر کیپیبلٹی ہے, جب جنرل ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کو جا کر بتایا تھا. اور اسی طرح اب پاکستان جو ہے وہ ایک کردار ادا کر رہا ہے جو کہ ایک اہم کردار ہے کہ ساری دنیا کی اس وقت, کوئی آپ ٹیلی ویژن دیکھ لیں, کوئی آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, پاکستان اور فینٹاسٹک ڈپلومیسی بائی دی کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل اور پاکستان, جس کی ٹرمپ بڑی تعریف کرتا ہے, اور انت تک محنت کی ہے شہباز شریف صاحب نے اور ڈپٹی پرائم منسٹر نے اور دیگر جو ان کے ساتھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے جو تحمل سے کام لیا, جو ایران میں جب حملہ ہوا تو پاکستان نے ایران کا سائڈ دی, آیت اللہ خامنہئی کو کا افسوس کیا, پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کروائی, تو دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم نیوٹرل ہیں. اور تبھی ایران پاکستان پہ پورا بھروسہ ہوا. اور اسی لیے ماضی کے اندر جب میں گیا تھا ایران اور آیت اللہ خامنہئی سے میری میٹنگ ہوئی تھی, اور رفشن جانی سے اور دیگر لوگوں سے, تو اس وقت شوکت عزیز کے سامنے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ تعلقات چاہیے پاکستان کے ساتھ وہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں تھے. اور جو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں تعلقات تھے کہ ایران اور عراق کی جب لڑائی ہو رہی تھی پاکستان اس میں ثالث تھا, اور دوسری طرف سے
ادھر لڑائی ہو رہی تھی, ساری دنیا ایران کے خلاف تھی, پاکستان نے ان کا راستہ کھولا ہوا تھا. پاکستان نے ان کا سامان بھی جانے دیا, پاکستان نے ان کا اپنا کھانا پینا بھی جانے دیا, اور دیگر چیزیں جو تھیں وہ بغیر کھولے وہاں پہنچ جاتی تھیں, جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑھے. اور اب ایسا آ گیا ہے کہ یہ تعلقات ایک سیمنٹ ہو جائیں گے آپس میں. پاکستان اور ایران ہمارے 1200 کلومیٹر کا بارڈر ہے. انشاءاللہ یہ اگر مضبوط ہو گیا تو پاکستان مضبوط ہوگا. دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے. امریکہ میرا نہیں خیال کہ اب دوبارہ جنگ میں جائے گا اور اسرائیل کی اتنی بات سنے گا, کیونکہ اب امریکہ کے اندر سے بھی اور دیگر ممالک سے بھی پریشر آنا شروع ہو گیا ہے. جو ٹرمپ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو میں نہیں آپ کو دکھا سکتا, لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ باتیں کر رہے ہیں. مطلب تمام جو ان کے انٹلیکچوئلز ہیں, اخبارات ہیں, ٹیلی ویژنز ہیں, ان پہ جتنے تجزیے ہو رہے ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ جو ہے غلط کام کر رہا ہے, اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اب اس کی جو ذہانیت ہے یا ذہنی اس کا جو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبل بھی نہیں ہے, اس پہ بھی بات چلنی شروع ہو جائے گی آگے چل کر کہ کیا یہ صدر رہنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ اس دوران ہم اگلے مذاکرات کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ وہ مذاکرات ہو جائیں اور کامیاب ہو جائیں. اور جو بات ایران نے کی ہے, میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ ان مذاکرات کا جو میجر ایشو ہوگا وہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہوگا. وہ اس کو کیپ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, وہ اس کو انرچ بھی نہیں کرنا چاہتے یورینیم, لیکن اس سے آگے جو ہے وہ بات نہیں کریں گے, نہ میزائلس کے بارے میں, نہ اپنے پروگرام کے بارے میں. ہاں, اسٹریٹ آف ہرموز کے بارے میں ابھی نہیں. جب امریکہ ان کی سارے باتیں مان لے گا تو پھر وہ اس پہ بات کریں گے کہ اس پہ ہم نے کیسے معاملات کو چلانا ہے. فی الحال جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو اپنے قابو میں رکھے گا جب تک کہ, اور اگر یہ کسی نے لڑائی مار کٹائی کر کے سمجھیں گے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلا دیا, ایران جب چاہے گا اس کو بند کر سکے گا. یہ آج آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا, اور اس امید کے ساتھ کہ اگلے جو مذاکرات ہیں کامیاب ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ اب فیلڈ مارشل واپس آتے ہیں, شہباز شریف صاحب واپس آتے ہیں. تو اور ایک اور بڑی بہترین بات ہوئی کہ شہباز شریف صاحب کے وہاں جانے کے بعد سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کے اور ایران کے فارن منسٹر کے درمیان جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی, تو جو بات ہوئی اس کے اندر, اور جو ایران نے ان کو ثبوت دیے کہ کون کہاں پر حملے کر رہا تھا, تو میرا خیال ہے کہ اس سے بھی کافی بہتری آئے گی. بہت شکریہ. وائٹل ماسک پریشیا کلینلینس کے ساتھ پریشیا کی نرم, نفیس اور نمایاں خوشبو جو آپ کو دے ایسی منفرد مہکتی تازگی جو اعتماد بن کر ساتھ رہے سارا دن.